बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो किसी ऐसे सोशल मुद्दे पे होता है जो कि उस हफ़्ते का करंट होता है। ये करंट भी है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये करंट से ज़्यादा जो है ये हमारी कौम की एक किरदार जो है उसकी अक्कासी भी करता है। जिन लोगों के बच्चे हैं या जो घर में चाय पीते हैं, यकीन कीजिए कि आप आधा किलो दूध कहीं ढूंढने जो निकल जाए ना, इस मुल्क के अंदर खालिस तो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन इस मुल्क के अंदर कमाल बात यह है कि अगर आपसे थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाए गलत फहमी की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे किसी बड़ी शख्सियत के बारे में, तो लोग आपके ऊपर इतने इतने ताने और तंज कसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए कि अगर आप नामूस पे बात करें तो लोग मरने तड़ने को तैयार हैं। लेकिन कमाल बात है कि लोग हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी बेईमानी करते हैं जिसकी रवायत जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देते हैं। ये कमाल बात है। देखिए, इस पे रवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा बहुत दफ़ा जब दूध देते थे तो दूध गर्म होता था, तो उस गर्म दूध में वो पानी को मिलाते थे। अब वो कहते हैं कि क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा मिलाते थे पानी में, इसलिए दूध में पानी मिलाना जो है ये ऐन शरीयत के मुताबिक है। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन मेरे ख़्याल में झूठ बोल के किसी सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध में पानी मिला कर नहीं दिया। अगर आप पानी में दूध मिलाएं तो वो एक और बेईमानी है, लेकिन दूध में पानी आप छुप के मिलाएं और ना बताएं, ये एक और बात है। लेकिन सिर्फ पानी तक अगर बात रहती इस मुल्क में तो क्या ही बात थी। लेकिन ये बात कहाँ तक चली गई है, इसका एक अहाता आज करने की कोशिश करेंगे। आज बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि वो जो गधों का गोश्त पकड़ा इस्लामाबाद में, ये सिर्फ इस्लामाबाद में क्यों पकड़ा गया? क्या लाहौर में गधों का गोश्त जो है वो नहीं कभी पकड़ा गया? क्या कसूर में गधों का गोश्त जो है वो नहीं पकड़ा गया? क्या फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में नहीं पकड़े गए? कई ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से बाज क्यों नहीं आते? एक तो मामला हो सकता है कि अथॉरिटीज़ इसके ऊपर एक्शन करें, दूसरा ये मामला हो सकता है कि लोग हलाल और हराम में ख़ुद भी फ़ैसला करने का कोई थोड़ा सा इख्तियार जो है वो तो ज़रूर रखते हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी साहब हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये हदीस ठीक है वैसे? मैं इसमें वजाहत करता हूँ। ओके। मोहसिन भट्टी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, खैरियत से? और आसिफ जावेद जो कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? मैं ठीक हूँ। हुजूर अक़दस, पहले तो आप फरमा दीजिए कि ये कहते हैं कि गधे का गोश्त पकड़ा गया है, ये गधे का गोश्त ही था? पक्की बात है जी? इस्लामाबाद में जो वाकई ये गधे का गोश्त था, और हमने उसके बाद जो है ना वो तहकीक की। तमाम इस्लामाबाद के होटल जो रेस्टोरेंट्स और इसी तरह से जो रावलपिंडी के जो फूड पॉइंट्स हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, उनका हमने डिटेल से इंस्पेक्शन किया। ये बेसिकली कुछ फॉरेनर्स थे देते थे, वो अपने ही मुल्क में इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उनके पास अदरवाइज लाइसेंस नहीं था। लोकल हमें कोई भी ऐसा गोश्त को बाहर भेजने के लिए या किसी भी गोश्त को बाहर भेजने के लिए आपको कानूनी ज़ाब्ता तो चाहिए ना? देखिए, कानूनी ज़ाब्ता तो बिल्कुल होता है। उसमें ये है कि आपको जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए लेना होता है। इसी तरीके से जो आप जो कंसर्न फूड अथॉरिटी अगर फूड का कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसका जो है लाइसेंस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही वहाँ पे नहीं थी। ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये गधे का गोश्त है या नहीं है? कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि उसकी फिज़िकली गधे का जो गोश्त होता है वो पता चल सकता है, वो भी पता चल सकता है। कैसे? मैं अर्ज़ करता हूँ, जो अनकुक्ड है उसमें गधे का गोश्त डार्क रेड होता है, जो मटन या बीफ होता है वो चेरी रेड होता है, यानी कि थोड़ा सा उससे लाइटर होता है। जब ये गोश्त पक जाता है तो गधे का गोश्त थोड़ा सख्त होता है, जबकि जो बीफ या मटन है वो नरम होता है। तो ये इसमें मेन जो है ना वो फ़र्क है। हमने लाहौर, इसका मतलब अगर बीफ भी पका और सही ना पका हो तो हम उसको गधे का गोश्त कह देंगे क्योंकि वो सख्त होगा? देखें, इसकी तीसरी चीज़ है कि लैब टेस्ट हमारे पास लैब में एनालिसिस करने की तो है, जो है ना हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद है। कढ़ाई बनवाई है आसिम भाई, वो कहाँ लेके जाएगा लैब में अपनी कढ़ाई को? मैं अर्ज़ कर, मेरी ये सुनीजिए। अर्ज़ ये है कि गधे का गोश्त जो है, गधा आम बिल्कुल सादा सा जो है वो आपको 4 लाख से कम नहीं मिलेगा, जबकि आपको बछड़ा या जो कट्टा होता है वो तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख में अच्छा हेल्दी जानवर मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 4 गुना महंगा कोई भी
پکانے کے لیے نہیں لے گا کمرشل بنیادوں کے اوپر. اس ٹیکنیکلی کسی کو فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ یہ تو کوشش کریں گے کہ ہمیں کہیں سے بیف یا مٹن سستا مل جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے حسن بھائی کہ کوئی بیمار گدھا جو ہے اس کو سستا کر کے قربان کر لیا جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. ہم نے بڑی میٹ کی نا, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میٹ کی ہم بڑی ایکسٹینسو انسپیکشنز کرتے ہیں. محسن بٹی بھائی یہاں پہ موجود ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں میٹ اور ملک ہمارا جو ہے وہ فوکس ہے. اور ہم نے تقریباً پچھلے 1 سال جو ابھی مالی سال گزرا ہے اس میں ہم نے میٹ کے حوالے سے 214 FIRs دیں. ہم نے تقریباً 6,86,000 کلو گرام گوشت جو ہے وہ تلف کیا. 25 کروڑ لوگ ہیں ناظم بھائی, آپ 6,000 اگر FIR کاٹ بھی دیں گے تو دودھ تو آج تک میں نے کوئی اچھا دیکھا ہی نہیں. دیکھیں اس کا اثر کیسے پڑے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, میں اثر کی بات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہماری پچھلے سالوں کی نسبت جو ملک کی انسپیکشنز ہیں وہ 3 ٹائمز زیادہ ہیں. جو ہم تلف کرنے کی ریشو آج سے 2 سال پہلے آ رہی تھی وہ تقریباً 1.5% آف دا چیکڈ کوانٹٹی تھی. ہم نے چیکڈ کوانٹٹی کو 3 ٹائمز زیادہ کر دیا, جس کی وجہ سے اب جو تلف کرنے کی ریشو ہے وہ 0.4% آ رہی ہے, یعنی کہ 4 گنا پہلے سے چیزیں بہتر ہیں. مزید ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے مہینے میں ہم نے تقریباً 10,000 کے قریب پورے پنجاب سے رینڈم سیمپلز کیے دودھ کے, جو شاپ سے ہم نے لیے, اور اس میں سے 76% دودھ جو ہے وہ ٹھیک تھا. تو یہ بہت سی سوشل میڈیا میں غلط 76% ہمیں کیوں نہیں پچھلے 40 سال میں ملا؟ دیکھیں یہ ملنا چاہیے. سے اگر شروع کریں اور لاہور ڈیفنس تک آئیں, جس کے پاس ہی چڑر ولیج ہے جہاں کے بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے, وہاں پہ یہ 76% کیوں نہیں ہے؟ کہاں جاتا ہے دودھ؟ دیکھیں اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل اس حد تک موجود ہے, کم از کم 70% دودھ جو ہے ٹھیک ہے. جو 30% کا گیپ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ, ہمیں آج تک نہیں پتا کہ ہمارے پاس سپلائی کتنی ہے. اینیمل سینسز ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں ملک کی پروڈکشن کا نہیں پتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سنتھیٹک یا جیلی دودھ بناتے ہیں, ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیمیکل سے اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی کورٹ سے عرض کروں گا کہ اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم رات کو جاگ کے لیٹ نائٹ ارلی مارننگ ملک کی انسپیکشنز کرتے ہیں. اس طرح کے نیٹ ورک کو کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن بیسڈ جو ہے جا کے پکڑتے ہیں, پکڑ کے لے کے آتے ہیں. اگلے دن اس بندے کی بیل ہو جاتی ہے اور تیسری جگہ پہ جا کے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بیل ہو جاتی ہے. بٹی صاحب صورتحال یہ ہے کہ میں علامہ اقبال ٹاؤن شاپنگ کے لیے بہت جاتا ہوں, اپنی بیگم کے ساتھ جاتا ہوں. وہاں پہ آپ کو لائنوں کی لائنیں ملیں گی. 20 روپے کا شوارما, 30 روپے کا شوارما, اور سپریم شوارما جو ہے, نام ہے سپریم شوارما, وہ 40 روپے کا. اب اس میں آدھا پاؤ اس نے چکن بھی ڈالنا ہے, اس نے اس میں پیاز بھی ڈالنا ہے, اس نے اس میں روٹی بھی دینی ہے. 40 روپے کا بھی کسی صورت شوارما ہو ہی نہیں سکتا. جب اس بندے سے 1-2 سے بات کی تو انہیں کہا شاہ جی تانوں اپنی عقل بھی تو چاہیے نا. اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ مجھے اپنی عقل کیا چاہیے, کیا وہ مرغی ہوتی ہے یا وہ جعلی مرغی ہوتی ہے یا مردہ مرغی ہوتی ہے. یہ سارے معاملہ جتنے کہ وہ 70% صحیح دودھ کے بتا رہے ہیں, یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے کبھی؟ دیکھیے اس میں نا 3-4 چیزیں ہیں. جیسے اگر آپ نے شوارمے کی بات کی ہے تو شوارمے میں نارملی 100 گرام چکن ڈالا جاتا ہے اور بون لیس چکن ڈالا جاتا ہے. اگر اس وقت جو چکن کا ریٹ ہے بون لیس کا 600-650 روپے, تو 100 گرام ہو گیا 65 روپے کا. ٹھیک, اس کے بعد اس میں جو شوارما بریڈ ہے وہ پڑنی ہے, وہ بھی کوئی 10-12 روپے کی ہے. اس کے بعد اس میں میونیز ہے, اس میں مسالے ہیں, اس کا اسٹال کا کرایہ ہے, اس کا ملازم کی تنخواہ ہے, اس کی پروفٹیبلٹی ہے, اس میں آئل ہے. 150 روپے کا ہونا چاہیے. 150 روپے کا ہونا چاہیے. اب وہ اگر اس اتنی کم قیمت پہ بیچ رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو وہ اس میں چکن برائے نام ڈال رہا ہے, جو میجر کاسٹ ہے اس کی, یا تو وہ برائے نام ڈال رہا ہے, یا پھر وہ ڈال رہا ہے جو ٹھنڈی مرغی ہے, جو کہ پنجاب فوڈ جو مردہ مرغی ہے, جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس پہ چھاپے مارتی رہتی, پکڑتی بھی رہتی, لیکن یہ آتی ہے. اس کے بعد آ جائیں, اب ہم نے جہاں بات کی دودھ کی. اچھا, اب دودھ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے کہ بہت زیادہ اس وقت ایشو جو عدالتوں والی بات ہو رہی ہے نا, ہمیں اس پہ آپ کا پلیٹ فارم بہت مؤثر ہے, اس پہ نا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اب ایک بندہ ہے وہ جعلی دودھ کا ٹینکر لا رہا ہے. اچھا, وہ جعلی دودھ ہے کیا؟ وہ جعلی دودھ ایسا ہے کہ ان کے پاس ایسی بھینسیں ہیں جو مشینی بھینسیں ہیں,
یہ جس کو کہتے ہیں سٹیل والی بھینس، جو سٹیل والی بھینس واقعی ہے سچی بات ہے جی، یہ آپ جگہ تو نہیں لگا رہے؟ نا وہ ایسی کمال بھینس ہے 1000 لیٹر دودھ دیتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے 5000 دودھ آپ لے لیں، اچھا وہ بیمار بھی نہیں ہوتی، اس نے چارہ بھی نہیں کھانا، یہ سٹیل کی بھینس، جی سٹیل کی بھینس، ناغا بھی نہیں کرنا اس نے، اس کا ایجاد ہو چکی ہے، جی ایجاد ہو چکی ہے، اس میں اس کا ڈرائی پیریڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے سارا سال دینا ہے، جی سارا سال دینا 2 دفعہ دینا ہے، 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں آپ 10 دفعہ لیں اس سے، ٹھیک ہے، آپ اس نے چارے کی جگہ اس نے یونٹ کھانے ہیں بجلی کے، ٹھیک ہے، اور وہ دودھ دے گی۔ اب وہ جو دودھ ہے وہ کیا ہے دودھ؟ سر وہ اچھا اب وہ اس دودھ میں کیا ہے، اس دودھ میں ہمارے پاس ایک نا ملک پاؤڈر آتا ہے، اب ملک پاؤڈر کی بھی 3 اقسام ہیں، فروزن روڈ پہ بڑی دکانیں ہیں، بالکل، اب اس کی بھی 3 اقسام ہیں، ایک وہ ہے کہ جو فل کریم دودھ ہے، ٹھیک، اچھا ایک وہ ہے کہ جو سکمڈ ملک ہے، ایک وہ ہے کہ جو وے پاؤڈر ہے، جس میں خالی جو چارے میں ڈالنے کے لیے، جو نہیں وے پاؤڈر آپ سمجھیں کہ ایک دہی کا کنڈا ہے، اس میں اوپر سالڈ دہی اور نیچے پانی کٹھا ہوا ہے نا، اگر اس پانی کو خشک کر لیا جائے تو وہ سفید سا پاؤڈر ہے، اب وہ وے پاؤڈر ہے، ٹھیک، اب اس کی رنگت سفید ہے، اس میں ایک مخصوص برانڈ کا بناسپتی گھی ڈالا جاتا ہے اور 37 لیٹر پانی ڈالا جاتا ہے، 2 کلو یہ ڈالا جاتا ہے پاؤڈر، اور 2 کلو پاؤڈر 37 لیٹر پانی اور 1 کلو ایک مخصوص برانڈ کا گھی وہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد باقی کچھ کیمیکل ڈال جاتے ہیں، وہ میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا تاکہ لوگ بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، گھروں میں انڈسٹری لگ جائے گی، اب وہ اس کے بعد بڑے بڑے ڈرم ہیں، اوپر مدانیاں لگی ہوئی ہیں، اب سمجھیں جیسے ایک واشنگ مشین میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے جو دودھ بنے گا وہ دودھ اب مجھے ایک اب یہاں تک دودھ بن گیا نا، اب اگلی بات آ جائے، جو بندہ وہ دودھ بنا رہا ہے وہ کسی جزیرے میں تو نہیں بیٹھا، اس کے ہمسائے میں لوگ ہیں، بالکل، وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر بھینسیں بھی نہیں ہیں اور دودھ بھی، اور یہاں سے روز دودھ کا ٹینکر نکلتا ہے، ٹھیک، تو وہ کیوں کمپلینٹ نہیں کرتے، کیوں ان کا ایمان نہیں جاگتا، وہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہیں، اس کے بعد آگے آ جائیں، ناکے پہ آئے، ٹھیک، کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی دن پکڑے گئے، جس دن پکڑے گئے ہیں نا، اب ان کا لاکھوں روپے کا وہ ٹینکر ہے، ٹرک ہے، لاکھوں کا، ملینز میں، اب ٹرک کون سے وہ سستے ہیں، ٹھیک، وہ پکڑ لیا، اس کے بعد اگر اس کو عدالتیں سپرداری پہ واپس دے دیتے کیا ہیں، وجہ ہے؟ سر ہمارے وہاں پہ کمزور ہے یا ہے ہی نہیں قانون؟ سر یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ وہاں پہ کیا وجہ آ جاتی ہے کہ کیا ہماری پروسیکیوشن کمزور ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ قوانین کمزور ہیں، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے باقی اختیار فوڈ اتھارٹی کو دیا ہے تو یہ والا بھی ایک جوڈیشری کا بھی ایک ونگ علیحدہ فوڈ کا بنا دیں، ٹھیک ہے، جیسے کنزیومر کورٹس علیحدہ بنی ہے، یہ اٹیمپٹ ٹو کل دی چلڈرن، سر ایگزیکٹلی جی، اقدام میں قتل ہے یہ، جی، اور یہ بیل ہو جاتی ہے، اچھا اب جب بیل بھی ہو جائے اس کو سپرداری پہ اس کا سارا سامان بھی واپس دے دیا جائے تو اگلے دن پھر آئے گا، وہ ایک نیا ٹھکانہ چینج کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے راستہ بدل لے گا، وہ کہے گا میں اس سوراخ تو نہیں ڈسیا جانا، اگلی دفعہ میں اتھو جانا، پھر کسی نہ کسی دن پکڑا جائے گا، یہ ایک لڑائی جاری ہے، اس پہ پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے ہم ساروں کو مل کے ایفرٹ کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ مسئلہ ہوگا، یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں صرف فوڈ اتھارٹی اکیلے نہیں کام کر سکتی، یہ جو ایک شرعی طور پہ ہم یہ حدیث سنا دیتے ہیں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے سنائی ہے کہ کیونکہ دودھ میں اس طرح ملاوٹ ہوتی تھی تو دودھ کی ملاوٹ کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، صحت مند بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جھوٹ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ من غشنا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ ملاوٹ سمجھتی نہیں ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں نا فلیس منا، کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ ملاوٹ کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں۔ دوسری بات کہ اپنے گھر میں دودھ خالص لا کر اس میں پانی ڈالنا، انسان لسی بنانے کے لیے بھی پانی ڈالتا ہے، دودھ سوڈا بنانے کے لیے پانی ڈالتا ہے، چائے بنانے کے لیے، تو وہ نہیں ملاوٹ ہے، ملاوٹ جو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، اور ابھی بٹی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جو وضاحت کی ہے کہ اس طرح دودھ بنایا جاتا ہے، مجھے یہ بتلایا جن کو ہم کافر کہتے ہیں، آپ انگلینڈ جاتے ہیں، میں برطانیہ جاتے ہیں، میں کئی دفعہ وہاں پہ گیا، وہاں تصور ہے ان چیزوں کا۔ علامہ اقبال نے سچ فرمایا تھا نا، وضع میں تم نصارہ و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ 100 بار ہمیں سوچنا چاہیے من حیث القوم، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی آپ جو نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچوں کے قتل کے مترادف ہے، کتنے آج ہمارے معصوم بچے وہ بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، کڈنی کے مرض کے مسائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی وجہ سے، ان ظالموں کی وجہ سے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو قانون ہے نا،
اس کو سوچنا ہوگا. اور میں ریاست سے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, جو ہماری فوڈ اتھارٹی ہے نا, آپ اسی کو عدالت کے اختیارات دے دیں, یہ وہی بر وقت فیصلے کریں, ان کو سزائیں دیں, یہ بات بڑی ہے, اور عبرتناک سزائیں دیں. یہ کیوں بیچارے محتاج ہیں کہ یہ پکڑتے ہیں اور جا کر ان کے کیس بعد میں یہ خود یا پیروی کرتے پھرتے. ان کو اختیارات دینے چاہیے ہمیں کہ وہاں بر وقت یہ فیصلے کیے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, یہ اپیل کے طور یہ حوالے دیں, یہ اپیل ہے, یہ حضرت خدا کے واسطے جو پکڑ رہے ہیں ان کو میجسٹریٹ کی ان کو طاقت. خلافت راشدہ کیا تھا, درہ عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ, بر وقت اسی وقت وہاں پہ کوڑے مارے جاتے, درے مارے جاتے تھے ظالموں کو, اس طرح بے انصافی کرنے والوں کو. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے, ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہے, ان کو حیا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فإنہا رجس من عمل الشیطان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلان کر دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے گدھوں کے گوشت سے, اور یہ نجس ہے, نجس رجس اور شیطان کے اعمال میں سے. تو جو شیطانی عمل ہے اور ناپاک ہے, نجس ہے, حرام ہے, آج اس کو یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ نجس ہے, اگر کا لفظ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, نہیں نبی پاک نے فرمایا, میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں جملہ کہنے کے لیے, تو ایک نجس کام کو آپ اس ملک میں لائسنس کیسے دے سکتے ہیں, ایکسپورٹ کا بھی؟ یہ بڑی ہی زیادہ ایک ڈیل دینے والی بات ہے. یہ بڑی اہم بات, میں اس پہ بات کروں گا بعد میں, یہ بڑی اہم بات. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, دو باتیں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں. ایک لاہور کے اندر بڑا ہی مشہور ریسٹورنٹ تھا, اس کے اوپر ہماری ایک بچی تھی فوڈ اتھارٹی کی, عائشہ میرے خیال میں اس کا نام تھا, اس نے اس کو پکڑا اور اس نے فریزرز میں سے اولی لگی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نکالی. یقین کیجئے وہ ریسٹورنٹ بند ہوا اور عدالت گیا, اور عدالت کے بعد وہ اگلے دوسرے یا تیسرے دن ریسٹورنٹ جو تھا اس میں یوں رش تھا جیسے یہاں پہ مفت جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے. اتنا رش تھا, لوگوں کو پتہ تھا, یہ آگ کی طرح خبر پھیلی تھی. لیکن مجھے اچنبھا اس بات نے دیا, میں نے ایک مفتی صاحب سے, مفتی صاحب نہیں تھے وہ بڑے عالم تھے, ان سے عرض کیا بھٹی صاحب کی ویڈیو دیکھ کے کہ یہ آیوڈین ڈالتے ہیں تو اس سے جو جعلی اور صحیح والا کام ہے نا وہ آج وہ نئی ویڈیو آپ نے آئی تھی. تو اس نے کہا کتنی غلط بات ہے کہ لوگوں کو ننگا کرنا جو ہے, بھٹی صاحب کو سمجھائیں یہ ناجائز کام ہے. اب جب آپ یہ پرسپیکٹیو لیں گے تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کو کون سا ممبر ہے جو یہ خبر دے گا کہ جناب جعلی کام کرنے والے جو ہیں, گھروں میں دودھ بنانے والے جو ہیں, گدھے کا گوشت بنانے والے جو ہیں, یہ حرام کام ہے, یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وقفہ لیتے واپس آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلی باتوں کی جب بات ہو رہی ہو, جعلی چیزوں کی, تو کھانے پینے کی بات تو الگ ہے, لیکن میں اس پہ بات کروں گا نہیں, صرف اشارتاً آپ کو یہ بات کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو آپ فالو کرتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر کئی ایسے بہت بڑے بڑے چھاپے پڑے جہاں سے کہ زمزم کا پانی جو تھا سعودی عرب میں وہ جعلی بن رہا تھا, اور 12.5 ریال کا جو تھا وہ بیچا جا رہا تھا. وہ پکڑے گئے. اب بھی بنتا ہے وہاں پہ کہ نہیں بنتا مجھے نہیں پتا, لیکن کیا پاکستان میں زمزم جعلی بنتا ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں بنتا ضرور ہے, اس پہ بحث نہیں کرتے, یہ عقیدت کے طور پہ. لیکن دوسری طرف غور کیجئے کہ پاکستان کے اندر صرف لاہور شہر کے اندر جتنا غلاف کعبہ آپ کو ملتا ہے, یا جتنا آپ کو مسجد نبوی کا کارپٹ ملتا ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جو گرین کپڑا لگا ہوا ہے وہ ملتا ہے یہاں پہ, وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب ہم سعودی عرب سے لے کر آئے, اس کے ساتھ نا خط بھی دے دیتے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ یہ دھوکہ کر سکتے ہیں, اور انٹرنیٹ پہ یہ سارے جو کاغذ ملتے ہیں, یہ جب آپ انٹرنیٹ پہ ہوم ڈیلیوری پہ آپ یہ جعلی کام جو ہے نا وہ منگوا سکتے ہیں اپنے, اتنا یہ جعلی کام کھلا ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ کھانے پینے کا نہیں ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اچھا بھائی یہ بتائیے کہ بہت سے ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں آئس کریم ہے یا جوس کا ڈبہ ہے, تو اس جوس کے ڈبے کو کھولا گیا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے نکل آئے ہیں یا چھپکلی نکلے, یہ جعلی ویڈیوز ہیں یا جینون ویڈیوز ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماضی میں کچھ اس طرح کے انسٹنسز بھی ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کرتے ہوئے بھی تمام اپنی نیسیسری میئرز لینے کے باوجود, IPM کی میئرز لینے کے باوجود کوئی نہ کوئی حشرات اس میں ٹبک پڑتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم ایکشن ضرور لیتے ہیں, قانون کے مطابق ایکشن لیتے ہیں. اگر اس کو بند کرنا پڑے اس فوڈ پوائنٹ کو یا اس پروڈکشن یونٹ کو تو ہم وہ بند بھی کرتے ہیں. ماضی میں ایسا ہوتا رہے, لیکن اب الحمدللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی انسپیکشنز پچھلے سالوں کی نسبت تقریباً 2 ٹائمز زیادہ ہیں. ملک کی انسپیکشن جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 ٹائم زیادہ ہیں, تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ کم
ہو چکی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے, اس کے اوپر ہمیں اطلاع دی جا سکتی ہے. جو بات آپ پہلے کہہ رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب بھی, قبلہ شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, بٹی صاحب بھی موجود ہیں, ہمیں من حیث القوم اپنے جو ہے وہ کردار سازی کی ضرورت ہے. ہمیں اچھی روایات کو جو ہم نے بزرگوں سے سیکھیں, ہم نے منافع کی خاطر ان کو چھوڑ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسی ساری کی ساری روایتیں, آصف بھائی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو گورے ہیں انہوں نے سیکھ لی ہمارے بزرگوں سے, ہمارے بزرگ ان کے بزرگ بن گئے ہیں, ہمارے بزرگ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم نے تو طلاق ہی دے دی ان کو. دیکھیں آپ بالکل صحیح فرما, کیسے سیکھ لیے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹری میں تھوڑا سا چانس ہو سکتا ہے کچھ گرنے کا, اگر یہ کام امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں ہوا ہو, وہ تو قیامت ہی برپا ہو جائے نا کہ چھپکلی آپ کے کھانے میں سے کیسے نکل سکتی ہے, کاکروچ کیسے نکل سکتا ہے. دیکھیں آپ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چین بڑی اہم ہے, اور آپ نے ان کا برگر اٹھایا, اس میں سے سونڈی نے اپنا سر اٹھا کے آپ کو سلام پیش کیا. یہ اس ملک کے اندر صرف ہو رہا ہے جن کے بزرگوں کی روایتیں ہمیں لینی ہیں. یہ گوروں نے کیوں لے لی ہم سے روایتیں؟ کیا ہمارے بزرگ چلے گئے تھے چھوڑ کے ملک کو؟ دیکھیں ہم نے بالکل جو ہے نا وہ آنے والی نسلوں نے ان چیزوں کو نہیں کیا, انہوں نے لے لیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے بات کر رہا تھا کہ پولینڈ میں میرے ایک دوست گئے, انہوں نے وہاں سے دودھ لینا تھا, تو دودھ لیتے وقت وہ جو سیل گرل ہے ایک مارٹ میں, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ خالص ہے, تو اس نے ان سے ان کی طرف بڑی حیرانگی اور غصے سے دیکھا کہ اس طرح سے سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے ذہن میں نا خالص یا ملاوٹ والی چیز کی اس کا ڈکشنری کے اندر وہ لفظ نہیں ہے. اور ہم مسلمان ہو کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے, اور جنت کے دعوے دار ہو کے, 5 نمازیں حج پڑھ کے کر کے, تو پھر ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. محسن, ریسٹورنٹس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے وہ صاف ہے؟ نہیں, ہم 100% یقین تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کچن دیکھا کبھی آپ نے؟ ہاں, اب چونکہ میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو چکا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے, اس نے ٹھیک نہیں ہونا, میں ادھر جاتا نہیں ہوں. لیکن جن کا مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, انہوں نے اپنے SOPs پورے کیے ہوئے ہیں, اور پھر میں رینڈملی ان کے کچن میں چلا بھی جاتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے خود بھی میں نے کھانا ہے, تو میں وہ دیکھ لیتا ہوں. اگر مجھے کوئی ایسا ہو تو میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن اب یہ والی سہولت ایک عام آدمی کو نہیں ہے. یہ محسن بٹی کو تو وہ اجازت دے دیں گے, عام آدمی کچن میں نہیں جا سکتا. عام آدمی ان کے کچن میں نہیں جا سکتا. کچن میں جائے تو آپ کھانا نہیں وہ کھا سکتے جو کہ وہاں پہ بوفے میں لگا ہوا ہے. جی اچھا, اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کچن میں CCTV کیمرہ لگے ہوں, باہر ڈائننگ ایریا میں LCD پہ ہر کیمرے کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہو. اچھا, اور وہ کیمرے جو ہیں وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فکس کروائے ہوں, اور ان کی نہ ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہو, ان کے پاسورڈ لے کے یہ اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی اس کو رینڈملی چیک کر سکتے ہوں. یہ آپ نے کوئی اتنی بڑی بات کی ہے جو کہ حکومت وقت کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ کوئی یونیورسٹی کا کوئی تھیسس ہوگا جس میں سے نکلے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کتنی مشکل بات ہے بھائی. نہ ان کو آپ پاور دیتے ہیں FIR کی, نہ آپ ان کو پاور دیتے ہیں کیمرے لگانے کی. اگر یہ چیزیں ہی نہیں ہو رہی تو پھر فوڈ اتھارٹی جو ہے. سر ایک اور آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور بات, 2 باتیں اور بتاتا ہوں. اب ان پہ یہ بھی پابندی ہے کہ جب انہوں نے اس کو سیل کرنا ہے تو اس کا نام بھی نہیں دینا. اچھا, بدنام ہو جائیں گے. جی, یہ بھی ان پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اوپر سے لگا دیا, یہ بھی اس پہ آپ آواز اٹھائیں. پھر کچھ ایریاز ایسے ہمارے پہ پابندی لگ جائے گی, ہم نے بات سر ہمارے. اچھا, کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے وہ نو گو ایریا ہے, وہاں پہ یہ نہیں جا سکتے. جی, وہاں پہ یہ نہیں جا سکتے, نہیں چیک کر سکتے ہیں. جی, یہ نہیں چیک کر سکتے. میرے ساتھ بیٹھے پنجاب فوڈ اتھارٹی لاہور میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کے, صرف لاہور میں نہیں, پاکستان میں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے نا, پنجاب میں ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے, وہ کھانے پینے کی جگہیں. جی, نہیں جا سکتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, بلکہ ایک ایسوسییشن ہے, ٹھیک ہے, کھانے پینے والوں کی بہت بڑی ایسوسییشن ہے. وہاں پہ آج سے کئی سال پہلے چھاپا مار کے تو بہت زیادہ کاکروچ وہاں پہ گرائنڈ کیے جا رہے تھے, تو وہ وہاں پہ یہ نہیں جا سکتے ہیں, یہ اس کی انسپیکشن نہیں کر سکتے ہیں. ایسوسییشن جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. جی, طاقتور. اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. واپس آتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں. اوئے ہوئے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی جگہوں کے اوپر اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ نہیں جا سکتی, میں یہ بات سمجھتا ہوں. بہت بڑی جگہوں پہ امیر لوگ ہیں, خیر نہیں جا سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف جو ہے نا ریڑھی والے, اسٹیشن کے اوپر ریڑھیاں لگی ہیں, سڑکوں پہ ریڑھیاں لگی ہیں, جہاں بھی ہیں, اگر آپ ریڑھی والے کے خلاف ایکشن لیتے ہیں نا تو وہ بھی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. وہ کہا غریب آدمی مرواتا تو سی. اب غریب آدمی اگر ایک قانون کو توڑ رہا ہے, سڑک پہ کھڑا ہوا ہے, تو کیا اس کے اوپر آسانی کرنی چاہیے کہ کیونکہ غربت ہے تو وہ قانون کو توڑ دے؟ نہیں, جہاں تک تعلق ہے نا قانون کو نافذ کرنا, اور خاص طور پر راستوں کے حوالے سے, جب ابھی آپ نے بات کی کہ ریڑھیاں لگا کے وہ راستے مسدود کر دیتے ہیں, راستوں کو سارا پنجاب حکومت کے خلاف کھڑا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, آپ نے فرمایا فات الطریقہ حقہ, راستے کو اس کا حق ادا کرو, راستے کو کھلا رکھنا. جہاں تک راستہ سرکار نے, گورنمنٹ نے, ریاست نے چھوڑا ہوا ہے اس کو کھلا رکھنا, یہ ہم سب کی معاشرے میں من حیث القوم ذمہ داری. تو یہ پھر ظلم تو نہ ہوا؟ کوئی ظلم نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ شرعی بات ہے اور دینی اور قومی بات ہے. ہم سب کو چاہیے, یہ نہیں کہ اگر بڑا کو کر رہا ہے تو اس کو معافی مل رہی ہے, وہ بھی ایک گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما اہلک من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف وقاموا علیہ الحد. آقا فرماتے ہیں تم سے پہلے اس لیے قومیں برباد ہوئی ہیں کہ ان میں طاقتور کو جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, وہی جرم کو غریب کرتا تو اس کو پکڑ کے قانون نافذ کرتے. غریب بھی چھڑ رہے, امیر بھی چھڑ رہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جو حکومت یہ کام کر رہی ہے نا, ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے, اس کی تائید کرنی چاہیے, راستے کھلے چھوڑنے چاہیے. بٹی صاحب, ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے چیزوں پہ, ہر چیز پہ لکھی ہونی چاہیے. دوائیوں سے لے کے کھانے کی چیز سے چھوٹی ٹافی کے اوپر بھی ایکسپائری ہوتی ہے نا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ایسی مشینیں دیتا ہے لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ, انکلوڈنگ وہ دکانیں جو کہ میڈیسنز بیچتی ہیں جن سے ایکسپائری ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ اوپر نئے اسٹیکر لگتے ہیں. شارٹ ایکسپائری والا مال گلف کنٹریز سے امپورٹ کیا جاتا ہے, بڑے بڑے سٹور بھی کرتے ہیں. ایکسپائری ہونے والی ہوتی ہے وہ گلف سے پاکستان. ہاں, شارٹ ایکسپائری والا مال لا کے نئی ایکسپائریاں لگا کے بیچا جاتا ہے اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان کے گوداموں میں بھی جاتی ہے, پکڑتے بھی ہے. لیکن جہاں تک آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اگر ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ریزلٹس لینے ہیں نا بلال بھائی, تو پھر ان کو طاقت بھی دینی ہوگی, ان کو اتھارٹی بھی پوری دینی ہوگی. یہ اوور لیپنگ نہ ہو. مثال کے طور پہ کہ سبزیاں اور پھل ہیں, اس کے لیے محکمہ زراعت دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, گوشت ہے اس کے لیے محکمہ لائف سٹاک دیکھ رہا ہے, ٹھیک, ان کو جیسے مختلف جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, سزاؤں کے لیے کوئی اور محکمہ ہے, ٹھیک. تو یہ سارے اختیارات اگر ہم ان کو دیں گے تو پھر ان سے یہ آنسریبل بھی ہوں گے, ان سے پورا حساب بھی لیا جائے گا کہ جی آپ کے پاس پوری طاقت تھی, اب بتائیں اب یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک جانور ذبح ہوتا ہے نا, اس کے جسم کا شاید پنجہ ہی ہوتا ہے, ناخن ہی ہوتا ہے جو کہ ضائع ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ پکائی جاتی ہے, کھائی جاتی ہے, حالانکہ اس کی آنتڑیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی ٹکا ٹک کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں. کیا اس ملک کے اندر کوئی ایسا پیغام آپ کی طرف سے جا سکتا ہے جو کسی کی شرم کو, غیرت کو, حیا کو, ایمان کو جو ہے وہ جگا سکے؟ دیکھیے, اس سے پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اگر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کے تو اس طرح کی چیزیں بیچیں, اس طرح کے کردار کا مظاہرہ کریں کہ ہم سے غیر مسلموں کا کردار بہت بہتر ہو, تو یہی بات ہمیں شرم دلانے کے لیے کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ بھی ہمیں سیپریٹ کورٹس یا ٹرائبونلز بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ قوانین کو ہم سخت کر رہے ہیں. اس میں کسی بھی, ہم نے جوڈیشل آفیسرز کو ملے, ہائی کورٹ میں جا کے جوڈیشل اکیڈمی میں لیکچر دیا, وہاں پہ بھی جو جوڈیشل آفیسرز تھے ان کو ریکویسٹ کیا کہ اس میٹر میں بیل نہ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کہ آپ ایک تعلیمی ادارہ بن جائیں, یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ کو پاور دے دی جائے, آپ ایک شوگر مل میں بھی جا سکتے ہیں, آٹے کی مل میں بھی جا سکتے ہیں, ایک 5 اسٹار میں بھی جا سکتے ہیں, اور ایک ریڈی والے کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اور اسی جگہ پہ سزا سنا دی جائے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کیوں اکیڈیمیکل, وہ یونیورسٹیوں کو سکھانے دیں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہماری پاورز میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس سیز کی پاورز موجود ہیں, ہمارے پاس فائن کی پاورز موجود ہیں, لیکن جو ظاہر ہے کہ سمری ٹرائل جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایگزیکٹو میجسٹریٹ کرتے تھے, وہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں. اس نے الٹیمیٹلی کورٹ میں جا کے ہی اس کی بیل کے میٹر نے یا سزا کے میٹر نے جو ہے وہ ایویڈنس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک تو اس کو ہم نان بیلیبل اوفینس قرار دلوا رہے ہیں, سزاؤں کی مدت کو زیادہ کر رہے ہیں, تاکہ اس طرح کے لوگ جو اگر کوئی جرم کریں تو ان کو
سخت سزا ملے. ایک بندے کو آپ سزائے موت جب 25 سال سزا دے دیں پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یار بھائی یورپ میں جو بہتری آئی ہے نا ضمن میں وہ وہاں قانون کی وجہ سے قانون کی وجہ سے ان کے یہاں تبدیلی آئی ہے. اور ہم جب روایتیں سنائیں گے تو وہ سوکھی اوپر اور اندر گیلی کھجوریں اور اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ ڈال کے کہ یہ کتنا غلط کام کرے. مثالیں ساری ہم دیں گے اور وہ دیں گے حدیثوں سے, اور اس پہ عمل جو کرے گا وہ گورا کرے گا جس نے کبھی یہ کتاب پڑھی نہیں ہے. یہاں پہ کس کا فرض کتنا ہونا چاہیے تھا یہ فیصلہ خود کیجیے.